बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 17 अप्रैल 2026 जुम्मे का मुबारक दिन है नाजरीन। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गेम बदल डाली है नाजरीन, और वाकई 2 रातों से मुसलसल बदस्तूर ईरान में मौजूद हैं, जबकि अमेरिका से श्योरिटी भी मांग ली है कि इनके लीडर्स और जनरल्स पे कोई हमला नहीं किया जाएगा। अब भी उनकी कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में साबिक अमीर मरहूम मुल्ला उमर के दस्तरास, जो साबिक उनके दोस्त थे, करीबी दोस्त थे, उनको मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो मौजूदा अमीरुल मोमिनीन है, उनके कहने पे उठा लिया गया है, गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से हमारे इस चैनल को देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। दोस्त जो चैनल इस टाइम पे देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। हम कोशिश करेंगे कि फ़र्दन हर दोस्त को जवाब दें। सवालात बेशक आप कर सकते हैं, साथ ही आप बताएं कि आप दोस्त हमें कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 रातों से मुसलसल ईरान में मौजूद हैं। जो वार जोन में गए हैं, वार जोन में इस तरह कोई भी लीडर, किसी भी मुल्क का सरबराह या उनका जनरल ऐसे मौके पे नहीं जाता। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चूँकि जंगबंदी करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं और की पोजीशन पे इस टाइम पे हैं पाकिस्तान में भी। और पाकिस्तान में ज़्यादातर जो दोस्त हैं सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का होल्ड रहता है। और अब पहले जब मार्शल लॉ की हुकूमत हुआ करती थी तो प्रेशर आता था, पाबंदियाँ लगती थी, मगर अब चूँकि हाइब्रिड एक निज़ाम है और पाकिस्तान में और बैरूनी ममालिक की लीडर्स ने भी तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान में अफवाज का ज़्यादा किरदार होता है, इस्टेब्लिशमेंट का ज़्यादा किरदार होता है। लिहाजा ये जो मौका था, इस पे सदर वज़ीर आज़म का जाना या वज़ीर दाखिला का जाना या वज़ीर ख़ारजा का जाना इतना फ़ायदा मंद नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी पोजीशन जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल CDF इन्हीं की है। उन्होंने मौज़ून समझा और ख़ुद गए, जंगबंदी के मैदान में कूद पड़े। और ईरान, जो अमेरिका कई बार मुज़ाकरात के बहाने उनको डस चुका है, मुज़ाकरात के दौरान ही हमले कर चुका है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक तो उनको मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया, उनको यकीन दहानी कराई कि आप पे कोई हमला नहीं होगा। और अमेरिका को भी दो टोक अल्फाज में बता दिया था कि सालसी के दौरान किसी भी लीडर को, सियासी लीडर को और जनरल्स को किसी किस्म का कोई हमला ना हो। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपनी फ़िज़ाइया, अपने फ़ाइटर जेट J-10C F-16 जो हमारे पास हैं, और साथ ही JF-17 Block 3, इनके साथ इनका पूरा एक और OAK सिस्टम, पूरा पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर साथ लेके गए थे ताकि GPS सिस्टम को मुकम्मल तौर पे वहाँ पे जैम कर सकें एहतियात के तौर पे। फिर भी जो लीडर्स, अब ये बात बन क्यों नहीं रही थी नाज़रीन, पाकिस्तान ने जब खूब एनालिसिस किया, और जैसा कि जंगी माहिर भी तसव्वुर किए जाते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो भी होते हैं, मौजूदा तौर पे आसिम मुनीर हैं, जंगी माहिर हैं, उनको आइडिया था कि ये हो क्या रहा है और इनमें इत्तेफाक क्यों नहीं आ रहा और ये हालात इस हद तक क्यों ख़राब हो रहे हैं। हालांकि अमेरिका ख़ुद जंगबंदी की दरख्वास्त कर रहा है, एक रास्ता निकालना चाह रहा है। तो ईरान इस मुश्किल हालात में, जब उनके सारे लीडर शहीद कर दिए गए हैं, उनके पासदारान इनक़िलाब जो उनकी सबसे बड़ी क़ुव्वत है, और साथ उनके आर्मी चीफ, एयरफोर्स के, बहरिया के, जब इन सबको शहीद कर दिया गया है, तकरीबन 81 अफराद को, सीनियर क़ियादत को शहीद किया गया है, इसके बावजूद ये बैठने को क्यों तैयार नहीं है। पासदारान इनक़िलाब ने एक रास्ता चुन लिया था, जिस तरह हम बार बार बोलते हैं कि उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया था कि लड़ो और मरो तक ये जंग जारी रहेगी। 31 सूबों में पावर को तकसीम करने के बाद और जिस तरह सीनियर लीडर्स को शहीद किया जा रहा था, ये इत्तेफाक इनमें पैदा ही नहीं हो रहा था। सख्ती आ गई थी उनके लहजों में, और चूँकि हर सूबे के पास अपने इख्तियार था, जो सेंट्रल कमांड के साथ कोई रब्ता था नहीं उस तरह का। दूसरा, ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं होती थी। वजह क्या है कि यहाँ पे लीडर्स को, सीनियर जनरल्स को शहीद किया जा रहा है, तो वो रब्ता ही नहीं करते थे। मोबाइल डिवाइस इस्तेमाल करने से ज़्यादातर मसाइल ही पैदा होते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 2 रातें इसलिए गुजारी कि वहाँ पे उनको एतमाद दिया कि आप कोई हमला भी नहीं होगा, क्योंकि मुज़ाकरात के दौरान ही अमेरिका ये वार करता है और इजराइल, कोई हमला भी नहीं होगा, मैं ही इधर हूँ, सबको ज़मानत देता हूँ, गारंटी देता हूँ। जो आपके 2 मुज़ाकरात हैं, तीन शराइत हैं,
ان پہ بات کر لیتے ہیں جو ان کی طرف سے موقف ہے، وہ آپ کو بڑا کلیئر آ جائے گا۔ آپ کی سب سے بڑی شرط کیا ہے اس ٹائم پہ؟ لبنان کا سب سے بڑا ایشو تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کو آگاہ کیا کہ لبنان کی جنگ بندی کا اعلان کر دیں۔ صدر ٹرمپ نے فوری طور پہ 10 دن کے لیے لبنان کی جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ اس سے ذرا ان کو زیادہ اعتماد ان کا بڑھا، ان کے اعتماد کو بڑھایا گیا اور ایران اس سے مطمئن ہوا، ان کو بھروسہ دیا گیا، جس پہ ایرانی وزیر خارجہ نے خیر مقدم بھی ادا کیا، اور اسپیشلی ان کے جو سپیکر ہیں محمد قلیباف، انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی شکریہ ادا کیا اور ٹویٹر پہ ایک پوسٹ کی اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ بار بار پاکستان کا شکریہ ادا کرنا، ہم بڑی نزدیک پہنچ گئے ناظرین۔ ایران میں ساری عمر افغانستان کی اچھی گورنمنٹ رہی ہے۔ اگر آپ واجپئی کی گورنمنٹ سے دیکھ لیں، منموہن سنگھ کی دیکھ لیں، منموہن سنگھ نے تقریباً 11 سال حکومت کی ہے اب تک، 10 سال تقریباً 11واں سال نریندر مودی کی بھی ہے۔ آپ ان دونوں کو دیکھ لیں، زیادہ دور نہ جائیں۔ ان 20-21 سالوں میں انڈیا کے ایران کے ساتھ بہترین تعلقات تھے، حالانکہ اسرائیل کے اور ایران کے دشمنی چلی آ رہی تھی، اور ایران بہترین دوست جو ہے وہ اسرائیل کو مانتا ہے، مگر ان کے ساتھ دوستی نبھا رہا تھا، جس سے ہمیں بڑی کوفت ہو رہی تھی، کیونکہ چابہار میں اور بلوچستان میں انڈیا اور ایران ان کا انفلوئنس تھا، بارڈر استعمال کرتے تھے، 904 کلومیٹر کا بارڈر تھا۔ یہ BLA اور BLF جو آج ہے، یہ ایران کے باعث ہمیں یہ پھڈا جو ہے ہمارا بڑا ہوا ہے۔ انہوں نے سالوں سال اس کو سپورٹ کیا، اور ایران کی لاجسٹک سپورٹ، آپریشن سپورٹ وہیں سے ایران سے ہوا کرتی تھی، جو ابھی شفٹ ہو گئی ہے افغانستان کی طرف۔ بہرحال پاکستان نے ایک مورچہ سنبھال لیا اور بڑا ایک بہترین موقع پاکستان کے پاس مل گیا۔ پاکستان نے جو اعتماد دیا ہے، ایک تو ان کے جو پاسداران انقلاب کے ساتھ جو ملاقاتیں کی ہیں، جو ان کو ضمانتیں دی ہیں کہ ان کو ٹارگٹ بھی نہیں کیا جائے گا، ان کا اعتماد بھی پیدا کیا گیا ہے، اور ان کے جو 31 صوبوں کے سربراہان تھے وہ ایسا ایسا نکلنا بھی شروع ہو گئے، اور ان کے مطالبات زیادہ تر مان لیے گئے ہیں۔ یورینیم کی افزودگی کا بڑا مسئلہ تھا، بار بار یہ کہتے ہیں کہ امریکہ 0 انریچمنٹ چاہتا ہے، جس پہ تقریباً 5 سال کے لیے ایران مان گیا تھا، جنگ سے پہلے 15 نکات پہ مان گیا تھا، مگر عاصم منیر نے، فیلڈ مارشل نے، مزید ہو سکتا ہے کہ 10-12 سال کر دیے ہوں، اور ایک راستہ بنا دیا گیا ہے۔ تو فیلڈ مارشل کا ناظرین انتہائی اہم رول تھا، جو رول وہ اس ٹائم پہ پلے کر رہے ہیں، ابھی تک بدستور ایران میں موجود ہیں۔ جب تک فائنل ٹچ اپ نہیں دیتے وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہاں پہ جو ہمارے پاکستان اسلام آباد میں جو وفود آئے تھے، نائب صدر JD وینس امریکہ کی طرف سے، سٹیو وٹکوف اور کشنر جو ٹرمپ کے داماد تھے وہ آئے تھے، اور محمد قلیباف سپیکر جو ایران کے ہیں، اور وزیر خارجہ محمد عباس عراقچی۔ تو وفود جانے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے ایران کے وفد کو واپس جاتے ہوئے جیٹ NC فائٹر جیٹ اور پاکستان کے 6-7 فائٹر جیٹ کی حفاظتی حصار میں لے کے ان کو واپس بھجوایا گیا۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا واقعہ ہو، انفارم تو کر دیا گیا تھا، مگر پاکستان اسرائیل کو وارننگ بھی دے رہا ہے اور دکھا بھی رہا ہے اور شو بھی کر رہا ہے، اپنی اسٹرینتھ دکھا رہا ہے، اپنی طاقت بتا رہا ہے کہ اس خطے میں، اس ریجن میں پاکستان کے ہاتھ بڑے مضبوط ہیں، اور پاکستان ان سارے ایریوں کو فضائی کنٹرول آسانی سے کر لیتا ہے۔ تو پاکستان نے وہ بھی دکھا دیا کہ جب تک یہ ہماری تحویل میں ہوں گے، ہماری حفاظت میں ہوں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کو سیفلی وہاں پہ پہنچایا گیا۔ اس حد تک پاکستان نے ان کو اعتماد دیا۔ ان مذاکرات سے پہلے اگر آپ 15 دن پہلے جائیں تو محمد قلیباف جو سپیکر ہیں اور جو وزیر خارجہ ہیں محمد عباس عراقچی، ان کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اسرائیل نے ان کو لاک کر دیا تھا، پاکستان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور پاکستان کی ISI نے رپورٹ کیا امریکہ کو کہ ان 2 لیڈر کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور اگر یہ 2 بھی شہید ہو گئے تو پھر مسائل بڑے خراب ہوں گے، پھر کوئی لیڈر نہیں بچے گا۔ تو اس سے بھی تھوڑا اعتماد سازی بڑی تھی، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ پاکستان نے ان کو بچا لیا، اور عالمی میڈیا میں بھی یہ خبریں آ چکی تھی۔ تو پاکستان کا انتہائی اہم رول ہے، حالانکہ میں اس سے پہلے بھی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ غریب ملک جس کی معیشت کمزور ہوتی ہے وہ اتنے ہائی آفیشلز کی میٹنگز اور اتنے ہائی آفیشلز کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتا، مگر پاکستان نے وہ ہمت کی، اس کا مظاہرہ کیا۔ بعض دوست کہہ رہے ہیں، میں بار بار تو وہی کہہ رہا ہوں، مگر دوست پھر بھی سوال کرتے ہیں، امریکہ کو سیف راستہ دینا تھا، سیف پیسیج دینا تھا۔ پاکستان سے کہا گیا تھا کہ راستہ نکالیں، امریکہ پھنس چکا تھا، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، مگر پاکستان نے ان کی فتح کی عزت بھی رکھی۔ ایران جا کے ان کے جو 2 مطالبات پہ، 2 شرائط پہ وہ ڈٹے ہوئے تھے،
پاکستان نے وہ منوا لی جس پہ امریکہ بار بار ان کے نائب وزیر اعظم جے ڈی وینس، ان کے وزیر خارجہ مارکو روبیو، ان کی ترجمان وائٹ ہاؤس کی، وہ بار بار کہتے رہے، ایون کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ لبنان پہ جنگ بندی اس جنگ بندی میں شامل نہیں۔ اسرائیل نے بھی اوپنلی اعلان کر دیا تھا کہ لبنان کی جنگ بندی شامل نہیں ہے اور نہ وہ ہم ہونے دیں گے، ہم وہاں پہ حملے کریں گے۔ لبنان ناظرین 60 لاکھ کا تقریباً 59-60 لاکھ کا ملک ہے۔ صدر اس کا سنی ہوتا ہے، وزیر اعظم شیعہ ہوتا ہے، اسپیکر شیعہ ہوتا ہے، صدر عیسائی ہوتا ہے۔ 60 لاکھ کی آبادی کا اسرائیل کتنا چھوٹا ہے، اس کے 2 لبنان 1 اسرائیل کے برابر ہے، یہ اتنا چھوٹا ہے، پھر بھی اس کا 15% حصہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا ہے۔ مگر چونکہ وہاں پہ ایران کی پراکسی ہے، جو دوست اکثر کہتے ہیں کہ یار آپ پراکسی کا ورڈ کیوں استعمال کر رہے ہو، دیکھو ایران نے اپنی پراکسیز حزب اللہ کو اور یمن میں حوثی، شام میں اپنے رکھے تھے، یہ ان کے تھے، یہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے دفاع کے لیے بھی ہیں، اور شیعہ کمیونٹی کا سب سے اہل شیعہ کا سب سے بڑا ملک ایران ہے، تو ایران اپنی کمیونٹی کو تحفظ بھی دے رہا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ شروع سے ہوتا رہا ہے۔ اب لبنان میں حزب اللہ کافی طاقتور ہے، ایون کہ لبنان کی فوج، ان کی آرمی، ان کی حکومت بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ ایک پراکسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے۔ اہل تشیع سنی اور کرسچین یہ تقریباً برابر ہیں، حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ وہ کافی مضبوط ہیں پارلیمان میں بھی۔ ابھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 10 مئی 2026 کو لبنان میں، اس میں اگر حزب اللہ آگے آ جاتا ہے تو معاملات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس اپنی 1 لاکھ کی فورس ہے، ان کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں، وہ باقاعدہ اپنی 1 لاکھ فورس رکھتے ہیں جو اسرائیل میں جو ہے وہ کارروائیاں وغیرہ کرتے ہیں۔ زمینی کارروائیوں میں اسرائیل بھی جب آتا ہے تو پسپا ہوتا ہے، پھر وہ فضائی بمباری کرتے ہیں حزب اللہ کے مقامات پہ۔ بہرحال اب لبنان کی جنگ بندی کا صدر ٹرمپ نے اعلان کر کے ایک تاثر دیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اب ایران بھی تقریباً راضی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اتوار کے دن، ہفتے یا اتوار کے دن، جو ہو سکتا ہے تھوڑا دور بھی چلا جائے، مستقل جنگ بندی چاہتا ہے ایران مستقل جنگ بندی کے حق میں ہے، وہ عارضی جنگ بندی کبھی نہیں مانے گا، اور یہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کو بتا بھی دیا ہے۔ اب بھی ایک آدھ نقطے پہ وہ رکے ہوئے ہیں، اپنا ہرمز پہ وہ ٹول ٹیکس لینا چاہ رہے ہیں، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اوپن کر دو۔ پہلے امریکہ نے اپنے شیئرز لینے کی کوشش کی کہ ہمیں بیچ میں شامل کر دو، وہ آپ کے مشرق وسطیٰ میں اڈے برداشت نہیں کر سکتا، آپ کو ٹول ٹیکس لینے کیوں دے گا۔ وہ عمان کے لیے تیار ہے کہ وہ سامنے کا ملک ہے، ہم 2 ممالک کے درمیان یہ سمندر ہے یا بنائے ہرمز ہے، عمان بھی لے اور ہم بھی لیں۔ ان کے اثاثے جو منجمد ہیں، ان کے جو پابندیاں ان پہ ہیں، یہ پابندیاں ہٹ جاتی ہیں۔ ایران کو چاہیے کہ دیکھے، سوچے، یہ تو پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ان سے پابندیاں ہٹ جائیں گی، ان کو اربوں ڈالر جو ان کے بیرونی ممالک میں ہیں وہ نکل آئیں گے، جو اثاثے ان کے منجمد ہوئے ہیں، جو واجبات ان کی تیل کی مد میں تھے، اگر ان سے پابندیاں بھی ہٹ جاتی ہیں تو یہ بہت ترقی کریں گے۔ ابھی سے خبریں اٹھ رہی ہیں کہ دنیا کی چوتھی بڑی طاقت جو ہے وہ ایران بن جائے گا، بغیر ایٹم بم کے دنیا کا 4تھے نمبر پہ بڑا ملک بن رہا ہے، طاقت بن رہا ہے، مطلب ملٹی پولر ورلڈ میں۔ چونکہ امریکہ سپر پاور تو ختم ہو گیا اس جنگ کے بعد، اب ملٹی پولر ورلڈ ہے، چین ہے، روس ہے، امریکہ ہے، اور اب ایران آ جائے گا، کیونکہ ایران نے طاقت شو کر دی۔ 40-42 دن اپنے بیلسٹک میزائل، سپر سونک میزائل، ہائپر سونک میزائل کے ساتھ، اپنے شہید 136 ڈرون کے ساتھ سپر طاقت کا مقابلہ کیا، اور اس کے جو پالے ہوئے غنڈے اسرائیل، اس کا مقابلہ کیا، اور ایران کو شکست نہ دے سکے۔ میں دیکھ رہا تھا پاکستان میں اہل تشیع کے ایک عالم فرما رہے تھے کہ پاکستان کے سارے سپاہی جو ہے وہ جنگ میں شہید ہوتے ہیں، اور دیکھیں ایران میں جو جرنیلوں نے قربانی دی ہے، اس پہ میں نے بھی ویلا کیا تھا، ہم بھی اس ٹائم پہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ان کی شہادتیں جو ہیں وہ ان کے جرنیل دے رہے ہیں۔ مگر اس میں ناظرین اگر آپ ڈیپ انالائسس اس کا بھی کریں اور سوچیں بھی اس پہ، تو جنگ میں آپ کے کمانڈر کا مارا جانا بھی نقصان ہوتا ہے اور وہ ہار بھی ہوتی ہے، وہاں پہ دیکھنا پڑے گا، وہ ناکامی بھی مان لینی چاہیے۔ ان کو جنگ کے میدان میں اپنے کمروں کے، اپنے دفاتر کے اندر ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ آپ کے ملک میں موساد کی جاسوسی تھی، یہ آپ کی وہاں پہ بھی جو جاسوس آپ کے ہیں، پرسوں بھی خبر چھپی ہے کہ 15 ہم نے مزید جاسوس گرفتار کر لیے ہیں۔ اس وقت ایران کو جو خراب کیا ہوا ہے وہ موساد کے جاسوس وہاں پہ زیادہ ہیں، انہوں نے کھاتا خراب کیا۔ اوورال اگر آپ جنگ کو دیکھیں تو بالکل ایران کا پڑا باری ہے، ایران کا اپر ہینڈ ہے،
وہ جو امریکہ نے جس بنا پہ جنگ شروع کی وہ سارے ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ کارڈ ایران کے ساتھ ہے۔ اب نہ ہرمز پہلے کھلا تھا، اب بند ہے، اب اس کے لیے منت کی جا رہی ہے۔ یورینیم کی افزودگی 440 کلو 450 کلو جو ہے اس کی حوالگی کی بات کر رہے ہیں۔ جنگ سے پہلے وہ تیار تھے 15 نکات پہ، جس میں اسٹیو وٹکوف اور کشنر ٹرمپ کے داماد شامل تھے۔ عمان میں جو مذاکرات ہو رہے تھے وہی عمان کے پوائنٹ پہ اب بھی ایران سختی انہوں نے کی تھی، مگر وہ تھوڑی لچک انہوں نے دکھا دی ہے۔ آپ نے وہاں پہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کی، اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے رجیم چینج کر دی، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ 2.0 مشتبہ ہمنائی کی شکل میں سخت لیڈرشپ آ گئی ہے۔ تو آپ نے کیا چینج کیا؟ جو لوگ مظاہرین تھے، جو مظاہرے کر رہے تھے، جن کی آڑ میں آپ نے اپنے شدت پسند دہشت گردوں کو بھیجا، جنہوں نے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی، اب وہ مقامی لوگ جو ہیں وہ بیرونی تسلط کو قبول نہیں کرتے۔ آپ نے اس کی آڑ میں کوشش کی جو امریکہ نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ ہم نے کردوں کو 45,000 بندوقیں دیں جو اپنے پاس رکھ لیں، اور کچھ کارروائی بھی انہوں نے کی ہے۔ تو یہ بیرونی جارحیت کے خلاف سارے ایک ساتھ ہو گئے ہیں، وہ مظاہرین بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ انہوں نے بھی دیکھا ہے، غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے کہ ان کے لیڈرز کو شہید کیا گیا ہے۔ 80-81 لیڈرشپ کے سینئر قیادت کو شہید کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، اس کے باوجود جنگ میں اسی طرح کھڑا رہنا جس طرح پہلے دن تھے۔ یہ کامیابی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور 31 صوبوں میں کمانڈ آف چینج جو انہوں نے سینٹرل کمانڈ ان کا تھا ہی نہیں، انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا، جہاں سے ان کو خطرہ لگے وہ وہاں سے وار کرے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو زیادہ پاور تھی وہ پاسداران انقلاب کے ساتھ تھی، جہاں پہ جس طرح پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے، وہاں پہ زیادہ تر پاسداران انقلاب کے ساتھ پاور تھی۔ ان کے صدر پزشکیان نے خلیجی ممالک سے پاکستان کے کہنے پہ معافی مانگ لی۔ اگلے دن آپ نے دیکھا کہ دوبارہ ان پہ حملہ ہو گیا، کیونکہ پاسداران انقلاب کا ایک سخت موقف تھا، اور ان کے صوبوں میں 31 صوبوں میں پاور تقسیم تھی، ان کی بات کو سنا نہیں جا رہا تھا۔ یہ تو اب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سب کو اکٹھا کر دیا، دو دن 2 راتیں وہاں پہ گزار کے ان کو بتایا، اور ان کی وہ جو انسیکیورٹی فیل کر رہے تھے، انسیف فیل کر رہے تھے، ان کو بتا دیا کہ سیفٹی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، حالات کنٹرول میں ہے، اب کوئی ایسا بڑا حملہ بھی نہیں ہوگا، اور ہم بھی اپنی فضائیہ الیکٹرانک وارفیئر، ہماری فضائیہ یہاں پہ موجود ہے، ہر چیز برابر ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے پاسداران انقلاب کے دفتر بھی گئے، ان کے سربراہ سے بھی ملاقات ہوئی، صدر سے بھی ملاقات ہوئی، اسپیکر سے بھی ملاقات ہوئی، وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو اب ٹرمپ انشاءاللہ آئیں گے، جو امید ہے 20 سال بعد امریکہ کو کوئی صدر پاکستان آ رہا ہے۔ جتنے بھی صدور امریکہ کے آئے ہیں وہ ماشاء اللہ کے دور میں آئے ہیں، ایوب خان سے لے کے ضیاء الحق سے لے کے پرویز مشرف سے لے کے اب ہائیبرڈ نظام میں فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں۔ اس دور میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ پاسبل لگ رہا ہے کہ وہ آئیں، کیونکہ آلموسٹ یہ تقریباً 90 95 96 97% آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ بندی اب عارضی جنگ بندی جو ہے مستقل جنگ بندی میں کنورٹ ہو جائے گی، جس میں سب سے اہم کوشش پاکستان نے، وہ جو کہتے ہیں نا ہندی میں کہ بھومکا نبھائی ہے، تو پاکستان نے ایک بہترین اور احسن اقدام اٹھایا اور پوری دنیا کو، ممالک کو تباہی سے روکا ہے۔ اربوں ڈالر کی ہر ملک کے تقریباً نقصانات ہو چکے ہیں۔ ممالک کا نقصان اگر آپ ناظرین دیکھیں تو صرف 0، آپ اگر لکھیں نا تو صرف 0 کا اضافہ اس میں کریں، اس حد تک نقصان ہو گیا، آپ 0 گن نہیں سکتے ہیں، اتنے نقصان جو ہے وہ ڈالرز میں عرب ممالک کا ہو گیا ہے۔ وہ بھی نہیں چاہتے کہ جنگ ہو۔ اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی جو کامیاب رہی ہے، اس میں صرف ایک ملک ہے متحدہ عرب امارات، اور بحرین بھی چونکہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہے، اور دونوں ایران کو کچلنے کے در پہ تھے اور ان کے قریب پڑتے بھی ہیں، اور متحدہ عرب امارات کے اور ایران کے پہلے بھی ڈسپیوٹڈ جزیروں پہ مسئلے چلے آ رہے ہیں۔ راس الخیمہ کے، شارجہ کے جو ابو موسیٰ جزیرہ ہے، تم افضل اور تم اکبر اور تم اصغر، یہ 3 جزیروں پہ جو ان کے ساتھ معاملات چلے آ رہے ہیں۔ یہ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے ہیں، اور ایران کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں، قبضے میں ایران کے ہیں، جس پہ ہم نے کافی بات چیت کی اس سے پہلے کی ہوئی ہے۔ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی تو ناظرین کامیاب ہیں، لیکن پاکستان اگر مزید متحدہ عرب امارات کی طرف دیکھیں، کیونکہ متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے، جو مجھے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کو بار بار متحدہ عرب امارات کی فکر ہوتی ہے، بھائی پاکستان کے 22 لاکھ لوگ وہاں ہیں۔ میں 4-5 دفعہ متحدہ عرب امارات گیا ہوں، مگر وہاں پہ نہ میرا کاروبار ہے نہ کہیں اور ہے، میں کہیں اور ملک گیا ہوا ہوں فی الحال، سعودی عرب بھی میں بار بار جاتا ہوں۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے 22 لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں، اور ان کے تعلقات ہمارے بڑے پرانے ہیں، تو تعلقات خراب ہونی بھی نہیں چاہیے،
جو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے بارڈر پہ جو ممالک ہیں وہ باقی جو افغانستان ہے وہ لینڈ لاک ہے، وسطی ایشیا ممالک کی لینڈ لاک ہیں، مگر افغانستان کا بارڈر ہم سے لگ رہا ہے، ہم خود بھی لینڈ لاک ہونے جا رہے ہیں۔ وہ دوسرے اینگل میں بول رہا ہوں، جن کا اوشن نہیں ہوتا وہ لینڈ لاک ہوتے ہیں، مگر ہمارا ایک بارڈر مکمل طور پہ بند ہے 2460 کلومیٹر کا افغانستان کا، 3340 کلومیٹر کا بارڈر ہمارا جو ہے وہ 1.5 ارب کی آبادی جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، 1947 سے ہی ہمارے تعلقات خراب ہیں، وہ بھی مستقل بند ہے ہمارے لیے۔ چائنا سنکیانگ جو ہمارا اچھا دوست ہے، سنکیانگ کا بارڈر ہمارے ساتھ ہے، مگر وہاں پہ ہمارے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے کہ اس مارکیٹ کو ہم کیپچر کر سکیں، تو ہم بھی مکمل طور پہ بند ہیں۔ اور یہ ایران میں جنگ ہو رہی ہے، 904 کلومیٹر کا بارڈر یہ ہے، یہاں بھی ہم لاک ہو رہے ہیں۔ اب اللہ کرے کہ ایران سے پابندیاں ہٹے اور یہ جنگ ختم ہو، کیونکہ زیادہ نقصان لوگوں کا ہو رہا ہے، بے گناہ لوگوں کا ہو رہا ہے، بچے بیچ میں شہید ہو رہے ہیں، بے گناہ لوگ بیچ میں شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارے خطے کو بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو ایران بوسٹ کرے گا یقیناً۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی پابندی اثاثے ان کی کتنے ریلیز ہوتے ہیں اور ان پہ پابندی ہٹتی ہے۔ یہ بڑے سوالات ہوں گے، مگر ایسا لگ رہا ہے ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے یہ پابندیاں ہٹیں گی، پاکستان کو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہوگا۔ 47 سال سے تو ان پہ پابندیاں تھیں، ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب پاکستان کا جو کردار ایران کے اندر ہے، اور پاکستان جو اس ٹائم پہ بھومکا نبھا رہا ہے، جو پاکستان اپنی کوشش کر رہا ہے، جو اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے ایک احسن کردار ادا کیا ہے جو پوری دنیا مان رہی ہے، اس کا فائدہ، اس کا پھل بھی ہمیں ملے گا، ہر اینگل سے ملے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی، آپ سمجھے اس جنگ کے بعد قسمت بدل جائے گی۔ عرب ممالک آپ کی طرف آ رہے ہیں، قطر بھی آپ سے دفاعی معاہدہ کرنے کی پوزیشن میں ہے، ترکی کو ایک خوف اور ایک ڈر ہے، حالانکہ ہمارا برادر ملک ہے اور بڑے تکڑے اور بہادر لوگ ہیں، اور ان کے صدر نے، اردگان نے بیان بھی دیا ہے کہ اگر پاکستان ثالثی نہ کرتا تو ہم ان پہ اسرائیل پہ حملہ کر دیتے، مگر ان کو ایک خوف ہے کہ اسرائیل نے حملہ کرنا ہے، کیونکہ ان کے وزیر دفاع نے چند دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ اگر اسرائیل نے ہم پہ حملہ کیا، جنگ ہوئی تو ہمارے 3-4 لاکھ لوگ شہید ہوں گے، مگر پھر اسرائیل نہیں رہے گا۔ ایسی بات کرنا مطلب اتنا بڑا نقصان کیا اسرائیل آپ کو دے سکتا ہے؟ تو ان میں ایک خوف پایا جاتا ہے، اور ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہر حال میں پاکستان نے ہماری مدد کی اور ہم نے پاکستان کی مدد کی ہے، بغیر معاہدے کے بھی ہم ترکی کے بڑے قریب ہیں۔ اب ترکی پاکستان کی وہ ایٹمی چھتری، کیونکہ نیٹو کے معاملات بھی خراب آ رہے ہیں، نیٹو امریکہ اگر نکل جاتا ہے، نیٹو بھی بکھر گئی ہے، سمجھے۔ پھر علیحدہ سے یورپی یونین جو ہے وہ اپنے لیے ایک مرکز بنائیں گے، تو اس میں ترکی پھر شاید بیچ میں نہ ہو، اور اسرائیل کے لیے آسان ہو جائے گا، نیٹو ممالک ہٹ جائیں گے تو ان کو ہٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو پاکستان کی ایٹمی چھتری ان کی ضرورت ہے۔ آج جو انطالیہ میں جو پاکستان، مصر، سعودی عرب اور ترکی کے مابین، وزارت خارجہ کے مابین اجلاس ہو رہا ہے، یہ اس کی ایک کڑی بھی ہے کہ معاہدہ بھی ہوگا ایران کے حوالے، ایران کی جنگ کے بعد جو حالات بنے ہیں، ایران جنگ میں جو معاملات طے ہو رہے ہیں، اور ایران جنگ کے بعد مسلم ممالک کا رول، جو نیٹو طرز پہ ایک مسلم اتحاد بنایا جائے گا، اس پہ بڑے قریب سے سوچا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہم مزید تفصیل آپ کو بتائیں گے، آج کا جو اجلاس ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو تفصیل اس کی بتائیں گے۔ ساتھ ناظرین، طالبان کے جو سینئر لیڈر ہیں، ملا عمر کے قریبی دوست تھے ان کے وقت میں، اور وزیر بھی تھے اور چیف آف سٹاف بھی تھے، معتصم آغا جان، ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 2023 میں ناظرین، ملا عمر کے بیٹے موجودہ وزیر دفاع ملا یعقوب دبئی سے معتصم آغا جان کو لے کے آئے تھے، ان کو منایا تھا کہ آپ واپس آ جائیں۔ واپس آنے کے بعد، دبئی سے واپس آنے کے بعد قندھار میں یہ رہے، ان کو پروٹوکول دیا گیا، ان کو بختر بند گاڑیاں دی گئی، ان کو بڑے اختیارات دیے گئے، مگر حکومت میں یہ نہیں تھے، اور سابق وزیر یہ رہ چکے ہیں اور چیف آف سٹاف رہ چکے ہیں۔ ان کے والد کے قریبی دوست تھے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو جنگ میں عید میں توسیع کے لیے انہوں نے بات کی تھی، پاکستان کے علماء کرام اور افغانستان کے علماء کرام کو دوبارہ اکٹھا کرنے کی، اور ان کے ذریعے جنگ میں توسیع کی بات چل رہی تھی، اس بنا پہ ملا ہیبت اللہ خونزادہ جو موجودہ امیر المومنین ہے، وہ خطرہ بھی محسوس کرتے ہیں ان سے کہ یہ ایک قداور شخصیت ہے، اس سے خطرہ بھی لگ رہا تھا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ خبریں آ رہی ہیں، افغان میڈیا جتنا بھی ہے یہ خبریں چلا رہی ہیں، سابق وزیر خزانہ بھی یہ رہ چکے ہیں، اور 2023 میں یہ واپس آئے ہیں۔ ملا مرحوم عمر جو پہلی افغان حکومت میں جو ان کی اسلامی حکومت تھی، اس میں یہ وزیر خزانہ بھی تھے اور چیف آف سٹاف بھی تھے۔ ان کی گرفتاری آئی ہے۔ مزید ان میں اپنے اندرونی اختلافات، سراج الدین حقانی اور ہیبت اللہ خونزادہ جو کابل گروپ ہے اور قندھار گروپ ہے، وہ تو آپ
پہلے سے جانتے ہیں، اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں. اختلافات ان میں موجود ہیں، مگر پاکستان کے ساتھ جو ان کے تنازعات کھڑے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ سارے ایک ہو گئے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ ان کو لگتا ہے کہ جو ابھی موقع ملا ہے یہ پھر کبھی زندگی میں نہیں ملے گا. اور یہ موقع بھی پاکستان کی دین تھی. جب انہوں نے 2021 میں افغانستان کو فتح کیا تو دنیا کے اخبارات اور دنیا کا میڈیا جس طرح آج پاکستان کے بارے میں چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان صلح کرا رہا ہے، اس ٹائم پہ چیخ چیخ کے پورے الیکٹرانک میڈیا، دنیا بھر کی میڈیا یہی کہہ رہی تھی کہ یہ فتح افغان طالبان کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی ہے، یہ پاکستان کے پراکسیز ہیں. اب بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چال ہے، ان کی لڑائی نہیں ہے، یہ پاکستان کے پراکسی ہیں. تو پاکستان کی بدولت اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، ویڈیو مزید لینتھ پکڑے گی. اگلی ویڈیو میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.